कराची में करप्शन का डॉन कानून के शिकंजे में। साबिक डीजी पाक लियाकत कायम खानी के घर के लॉकर खुले तो खजाना उमड़ आया। सोना चांदी ही नहीं, हीरे भी निकल आए। तिजोरी से करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। तहकीकात में अहम इंकशाफात। लियाकत कायम खानी ने पाक के आड़ में लूटमार की। बेनजीर भुट्टो पाक के नाम पर 24 करोड़ का चूना लगाया। गुलशन फैसल पाक से 40 लाख हड़प किए। पाक में बालू मिट्टी के बजाय समंदरी मिट्टी डालते रहे। नैब ने मुझ पर 5 खरब रुपए का इल्जाम आयद किया है। 15% मुझे दे दें, बाकी नैब खुद रख ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का तंज। कहा नैब ने जितनी रकम मुझ पर डाली है इतना मुल्की बजट भी नहीं। खुर्शीद शाह अस्पताल से नैब रावलपिंडी मुंतकिल। शाम 7 बजे सक्खर ले जाया जाएगा। सक्खर एयरपोर्ट पर जियालों की बड़ी तादाद पहुंचने का इम्कान। नैब का मुल्जिमान को गिरफ्तार करते वक्त वीडियो बनाने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने डिप्टी डायरेक्टर असद जंजुआ को टास्क दे दिया। वीडियो का मकसद मुल्जिमान के इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाना है। नैब हवालात में भी मुल्जिमान की निगरानी के लिए कैमरे नस्ब, तफ्तीश की भी मुकम्मल रिकॉर्डिंग की जाती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चूनी आमद। कसूर में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाने का ऐलान। कहा मुल्जिमान से मुतालिक इतला देने वाले को नकद इनाम दिया जाएगा। मुकदमे का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगा। पुलिस में काली भेड़ों के खात्मे का भी ऐलान। कराची को साफ करने का मिशन। सिंध हुकूमत कल से शहर में सफाई मुहिम का आगाज करेगी। वज़ीर आला सिंध का सफाई मुहिम की खुद निगरानी करने का फैसला। साइंटिफिक तरीके से काम करना है। मुहिम में DMCs को भी साथ रखें। कचरे के डंप पर सफाई की फोटो और वीडियो बनाएं। वज़ीर आला की हिदायत। सिंध में मच्छरों की यलगार, आवारा कुत्तों की भरमार, कॉन्गो वायरस के वार। अवाम अजब मसाइल से दो चार। रवां बरस 50,000 अफराद मलेरिया, 2000 से जायद अफराद डेंगू का शिकार। डेंगू से जाबहक अफराद की तादाद 8 हो गई। कॉन्गो से मरने वालों की तादाद 18 हो गई। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नायाब। पाक फौज के बहादुर जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। पाक अफगान बॉर्डर पर बारूदी सुरंग का धमाका। मेजर आदिल शहीद और सिपाही फराज हुसैन जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक एहलकार पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने में मसरूफ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया। सऊदी तनसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने उम्रे की सादत भी हासिल कर ली। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम यक ज़बान। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मिंबर में तालिबात की रैली। पेशावर में ख़वातीन असातिज़ा सड़कों पर निकली। कोयटा में मिशन रोड से बलूचिस्तान असम्बली तक रैली निकाली गई। कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे। जेलों में सरकारी अस्पतालों की बेहिसी। मैयतें घर ले जाने के लिए एम्बुलेंसेज देने से इनकार। वर्सा मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल पर मैयतें ले जाने पर मजबूर। सऊदी अरब और ईरान में कशीदगी। अमेरिका की मुदाखलत पर ईरान ने खबरदार कर दिया। किसी भी फौजी कार्रवाई पर संगीन नताइज भुगतने की धमकी। कोई गलत फहमी में ना रहे। अमेरिका और इत्तेहादियों ने हमला किया तो फिर भरपूर जंग होगी। अपने दिफा में कोई गफलत नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर खारिजा की वार्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ सारिया सैमसन। हेडलाइंस की जानिए आपने करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज और बात करेंगे सबसे पहले कराची की। कराची को बर्बाद करने वालों की। जी हाँ, बात कर रहे हैं करप्शन के डॉन की जो साबिक DG पाक्स रहे, लेकिन पाक्स बनाने के बजाय उन्होंने अपना गुलिस्तान आबाद किया। नैब ने हाथ डाला तो करप्शन से जमा किया खजाना बाहर आ गया। लियाकत कायम खानी के घर से कल तक तो लग्जरी गाड़ियां और ज्वेलरी वगैरह मिली थी, लेकिन आज जब उनके बंद लॉकर खोले गए तो हीरे जवाहरात निकल आए। बात करोड़ों तक नहीं, अब अरबों तक पहुंच चुकी है। नैब ने दावा किया है कि करप्शन के पैसों का हिस्सा KMC और सियासतदानों को भी दिया जाता है। करप्शन के डॉन के घर ने
قانون کا خزانہ اکھل دیا۔ کل لگژری گاڑیاں اور سونا ملا تھا، آج بند لاکر کھولا تو ہیرے بھی نکل آئے۔ تجوری سے کروڑوں کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد۔ تحقیقات میں اہم انکشافات ہوئے۔ لیاقت قائم خانی نے پارکس یارڈ میں لوٹ مار کی، بے نظیر بھٹو کے نام پر 24 کروڑ کا چونا لگایا۔ گلشن فیصل پارک سے 40 لاکھ ہڑپ کیے۔ پارکس میں بالو مٹی کے بجائے سمندری مٹی ڈالتے رہے۔ سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی کی گرفتاری اور گھر پر چھاپے کے دوران اب تک 10 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ لیاقت قائم خانی نے 20 سالوں میں کراچی کے 71 پارکس کو صرف کاغذات میں بنایا۔ کرپشن کے پیسے سے کے ایم سی افسران، سابق عہدیداروں اور اہم سیاست دانوں کو بھی حصہ دیا گیا۔ عجب کرپشن کی اس غضب کہانی میں اور کیا کچھ سامنے آئے گا؟ نیب کی تحقیقات جاری ہیں۔ سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی کی گرفتاری اور گھر پر چھاپے کے دوران 10 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کیس کے حوالے سے مزید بتائیں گے ہمیں ہمارے نمائندے شکیل نقوی۔ شکیل نقوی بتائیے گا، کل جو رقوم کا اندازہ لگایا گیا تھا وہ تو بہت کم تھی، معاملہ تو بہت ڈیپتھ میں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سابق ڈی جی پارک لیاقت قائم خانی کے گھر کے باہر، جہاں گزشتہ روز نیب کی جانب سے چھاپا مارا گیا اور چھاپے کے دوران 10 ارب سے زائد مالیت کے اثاثہ جات جو ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں۔ کروڑ روپے کی مہنگی ترین گاڑیاں جو ہیں وہ برآمد کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طلائی زیورات ہیں ان کی مالیت 15 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہی بتا دوں کہ جو لیاقت قائم خانی ہیں وہ ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوئے تھے اور ڈی جی پارک کے عہدے تک گئے تھے۔ جو آخری تنخواہ انہوں نے 1.25 لاکھ روپے کی یہ آخری تنخواہ تھی جو وصول کی گئی، اور اس وقت جو ہے لیاقت قائم خانی جو سابق ڈی جی پارک ہیں ان کے خلاف 3 ریفرنس جو ہے وہ نیب جو ہے وہ دائر کرنے جا رہی ہے۔ نیب ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے ساتھ ساتھ 20 سالوں میں جو کہ لیاقت قائم خانی ہے انہوں نے 71 ایسے پارک جو کاغذات میں بنائے، لیکن وہ کاغذات اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی پر وہ پارکس موجود نہیں تھے۔ ان کے کروڑ روپے کے جو فنڈ ہیں وہ کھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر چیزوں میں جو ہے کئی لوگ جو کے ایم سی کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ سیاستدانوں کے بھی نام آ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ باقاعدہ حصہ دیا کرتے تھے۔ کروڑ روپے مالیت کی جائیداد ہے، کروڑوں روپے کی گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں، لاکھوں روپے کے طلائی زیورات برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ نیب نے گزشتہ روز چھاپا مارا تھا، چھاپے کے دوران یہ تمام تر چیزیں جو ہے برآمد کی تھیں۔ لاسٹ تنخواہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 1.25 لاکھ روپے جو ہے انہوں نے آخری جو تنخواہ وصول کی تھی اور ڈی جی پارک کے عہدے سے یہ ریٹائر ہوئے تھے۔ جی بہت شکریہ ہمارے نمائندے شکیل ہمیں اس پر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آج نیوز کے بیورو چیف کراچی رفعت سعید صاحب۔ رفعت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کراچی اجڑ رہا ہے، لوگوں کے گھروں سے خزانہ اجڑ رہا ہے۔ کراچی میں تو نہ پارکس ہیں نہ گراؤنڈز ہیں، لیکن لوگوں کے گھروں میں بہت سارا مال ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، پارکوں کی بڑی طویل کہانی ہے شہر میں۔ جس طرح پارکوں پہ قبضے کیے گئے، جس طرح چائنا کٹنگ ہوئی، تو یقیناً پارک تو اجڑ ہی جانے تھے، اور اجاڑنے والے بھی اب سامنے آ گئے کہ پارکوں کو اجاڑ کر اس کی زمین کو فروخت کر کے کہاں پیسہ گیا، آج یہ بھی سامنے آ گیا۔ جس طرح گھر کی تجوریوں سے کرنسی نوٹ نکل رہے ہیں، فارن کرنسی نکل رہی ہے، جواہرات نکل رہے ہیں، ہیرے نکل رہے ہیں، گاڑیاں دیکھیں، ان کی مالیت کا اندازہ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر کو، حالانکہ ان کی زندگی کا سفر جو ہے وہ پاک کالونی سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد ہوتے 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 آج وہ پی سی ایچ سوسائٹی کے جس بنگلے میں رہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت انہیں بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے تھی۔ آج برسوں بعد یہ موقع آیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو تلاش کیا اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ جب یہ سب کارروائی ہو رہی تھی، جب یہ لوٹ مار ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہ ادارے موجود تھے، لیکن کسی نے کارروائی نہیں کی۔ اینٹی کرپشن بھی تھا، نیب بھی تھا، سارے ادارے تھے، ایف آئی اے بھی تھی، لیکن کبھی بھی کوئی اس کے قریب نہیں گیا، کیونکہ سیاسی مصلحتوں کی بنا پر۔ پھر ابھی تو ان میں بہت سارے انکشافات اور ہونے، سیاسی شخصیات کے نام آنے ہیں۔ لیاقت قائم خانی نے اکیلا ایک نام نہیں ہے، اس نے کئی لوگوں کو نوازا ہے۔ اس میں کافی وقت بھی لگا ہوگا، اتنی جلدی اتنے سارے ایسٹس تو بنائے نہیں جا سکتے، کیونکہ نیب بھی یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ یہ کرپشن سے بنایا گیا ہے اور سیاستدانوں کو اس کا حصہ بھی ملتا رہا ہے۔ 10 ارب روپے تو ابھی تک معلوم ہو گیا کہ 10 ارب جو ہے لیاقت قائم خانی کے حصے سے ابھی برآمد کیے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے تانے بانے جو یہ کہاں سے جا کے جوڑیں گے آپ؟ دیکھیں، یقیناً محکمہ پارکس جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس ہوتا ہے، اور کے ایم سی اور بلدیہ یہ سارے
معاملات MQM کے پاس ہوا کرتے تھے. یقیناً آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں MQM کے گرد بھی جائیں گی. پھر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے MQM کے لوگوں کو ہی خالی مستفید کیا ہو, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, اس میں دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہیں. ایک آدمی اتنی لوٹ مار اکیلے نہیں کرتا, وہ سانجھدار بناتا ہے, حصے دار بناتا ہے. اور اگر جو شخص ایمانداری سے اپنے رشوت کی کمائی میں سے بھی حصہ دیتا ہے تو میرے خیال میں پکڑا بھی نہیں جاتا ہے, کیونکہ ایک نظام, ایک سسٹم ہے. یہ وہ سسٹم کو جو فالو کرتا ہے وہ گرفت میں نہیں آتا. اس میں تو معاملہ دراصل دوسرا ہے, کیونکہ وہ زمین اس طرح کی تھی جو بے نظیر پارک کے ساتھ زمین تھی. آپ سراغ لگانے کسی اور چیز سے گئے تھے, مل کچھ اور گیا. تو یہ اسی طرح کی ایک مثال ہے ماضی کی میں آپ کو دوں گا. بحریہ کے ایک سابق سربراہ ہوتے تھے ایڈورڈ منصور, ان کی تحقیقات شروع کی, ہوتے ہوتے کوئی کیپ ماؤس کے قریب ایک پلاٹ کا معاملہ تھا, وہاں سے نکلا, وہ FIA کے پاس آیا, وہاں سے پرتیں کھلتی چلی گئیں کہ ارے یہ تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. بالآخر انہیں سیک کیا گیا تھا اسی الزام میں کرپشن کے, اور وہ بھی اربوں خربوں کی کہانی تھی, بہت کچھ انہوں نے لوٹا تھا. تو اسی طرح سے اس کیس میں بھی ایک چھوٹے سے معاملے میں اس کی تحقیقات شروع ہوئی تو پرتیں کھلتی چلی گئیں, چیزیں سامنے آتی چلی گئیں, اور پھر یہ انکشافات ہیں. لیکن پھر میں اس میں کہوں گا کہ آپ نے اس طرح کے مناظر پہلی مرتبہ نہیں دیکھے اسکرین پر. اس سے پہلے بلوچستان کے ایک وزیر تھے رئیسانی ہیں, ان کا معاملہ ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ایک ڈائریکٹر ہیں, ان کے گھر سے بھی کرنسی نوٹ برآمد ہوئے, وہ تصاویر, ویڈیو, وہ بھی سب نیب نے جاری کی تھی. میرے خیال میں اس سے منطقی انجام کو بھی پہنچنا چاہیے, خالی یہ نہیں کہ تصاویر جاری کر دی. پھر نیب میں بھی ایک ایسا نظام موجود ہے. آپ اندازہ لگا لیں, کیس راولپنڈی نیب نے کیا, نیب راولپنڈی کی ٹیم آئی, لیکن فوٹیج جو تھی اس کی وہ نیب راولپنڈی نے جاری کی, مخصوص چینلز کو جاری کی اور مخصوص لوگوں کو دی. ورنہ یہ نیب کراچی آفس کے لوگ جو میڈیا کے ساتھ رابطہ میں رہتے ہیں وہ بڑے تھوڑے شرمندہ تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, یہ اسلام آباد سے جاری ہوئی ہیں. لیکن پتہ چلا اسلام آباد میں نیب کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خاص ہدایت جاری کی 2 رپورٹرز کے بارے میں اور 2 چینلز کے بارے میں انہیں دی جائے. میرے خیال لیکن سب کے ہی پاس گئی, تو یہ کرپشن کی سب کے پاس آ گئی. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں نیب میں بھی ہیں. میرے خیال میں نیب کو بھی تھوڑا سا چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نیب کو چیک کرنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس بھی لیڈر کو دیکھیں, جس بھی اعلیٰ عہدیدار کو دیکھیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی کرپشن کا نام نکل کر آ جاتا ہے. آئے دن یہ سٹوریز آتی رہتی ہیں. آج کل ہم نیب کی کارروائیوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ سندھ کے معاملے کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ نے خود ہی بہت سارے اداروں کا ذکر کر دیا ہے. نیب اس پہ ہاتھ تو ڈال رہا ہے, اس کا رزلٹ ہمیں کب ملنا شروع ہوگا؟ کیونکہ سسٹم تو پورا الٹ پلٹ ہوا ہے, اور جو اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا, جو سسٹم میں ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں, جو بدعنوانی کا سسٹم ہے وہ اب بھی موجود ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب سب کوئی دودھ سے دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے, حاجی نمازی کوئی بھی نہیں ہے. ان اداروں میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جب تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں اس کے بعد اپنا حصہ لیتے ہیں. تو یہ تو سب کو معلوم ہے, زبان زد عام ہے کہ جو لوگ تحقیقات کرتے ہیں وہ حصہ بھی لیتے ہیں. مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے. اور ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ہاں, میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر رئیسانی والا معاملہ جو ہے, آپ نے دیکھا مشینیں لگا کر نوٹ گنے گئے تھے, اتنے نوٹ تھے کہ 3-4 دن تک وہ نوٹ گنے جاتے رہے. وہ کیس گیا کہاں, ہم تو یہ پوچھتے ہیں. پھر اور آج جو لاکر کھلے اس میں ہیرے بھی نکلے ہیں, تو آپ سوچیں جو ایک لاکر ابھی نہیں کھلا اس میں سے کیا کچھ برآمد ہوگا اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا, ابھی ہم اس کا ویٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں, یہ تو لاکروں کی بات ہے. آپ کو یاد ہے شرمیلہ فاروقی کے لاکر بھی کھلے تھے ایک زمانے میں, اور اس میں سے بھی بہت چیزیں نکلی تھیں. آج اس مقدمے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے. وہ لاکر بھی کھولے گئے تھے, FIA بھی گئی تھی, بینکوں کے ایک نہیں کئی لاکر کھولے گئے تھے, اور اس میں سے جو کچھ نکلا تھا ممکن ہے طور پر وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو. لیکن ہمارے یہاں فالو اپ کا معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے, وہ فالو اپ نہیں ہوتا. ابھی ایک شور مچا ہے, اگلا کوئی اور پکڑا جائے گا, اس کے لاکر کھلیں گے, یہ معاملہ پس منظر میں چلا جائے گا, اور کچھ عرصے بعد یقیناً ضمانت تو ہو ہی جانی ہے ان کی. لیکن فالو اپ کمزور ہے یا جو سسٹم کو چلا رہے ہیں وہ انوالو ہیں؟ کیونکہ یہ بہت دو الگ الگ باتیں. کمزور ہے. نیب میں جو لوگ ان معاملات کی تحقیقات کریں ان کے پاس ایکسپرٹیز وہ نہیں ہے. ماضی میں نیب FIA کے افسران سے مدد لیتی تھی. FIA کے لوگ ڈیپوٹیشن پہ وہاں جایا کرتے تھے, کیونکہ منی لانڈرنگ ہوئی یا وائٹ کالر کرائم ہے, اس کے FIA کے پاس ایکسپرٹیز ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو آصف علی زرداری والا معاملہ تھا اس میں FIA کے بہت سارے افسران نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا, کیونکہ انہیں خطرہ تھا, انہیں خوف تھا بنیادی طور سے. کئی لوگوں نے اس کا برملا ہم سے ملاقات میں اعتراف بھی کیا, اور اسی وجہ سے ان کی تجویز تھی کہ آپ FIA کو اس سے پیچھے ہٹا لیں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں, آپ یہ معاملہ نیب کو دے دیں. اور میرے خیال میں انہی چیزوں کی وجہ سے یہ سارے مقدمات اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں, یہاں رکھے نہیں گئے. ٹھیک ہے, رفعت صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.
کچھ بات کرتے ہیں کی صفائی کی. سندھ حکومت کل سے کراچی میں خصوصی صفائی مہم کا آغاز کر رہی ہے اور اس حوالے سے آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے پوری صفائی کا کام دستاویزی طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے ہدایت کی گئی ہے کہ کچرے کے ہر ڈمپر کی تصویر بنائی جائے, پھر صفائی کی فوٹو اور ویڈیو بنائے اور جیسے ہی صفائی مکمل ہو کچرا کنڈیاں بھی بنائی جائیں. کمشنرز نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ہر ڈی سی کو 50 ملین روپے کے فنڈ جاری ہو چکے ہیں. یہ رقم مشینری, ڈمپرز, مزدوروں کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کے لیے دی گئی ہے. تو رفع صاحب, رپورٹ آپ نے بھی دیکھی ہے کراچی کے اوپر. اب سندھ کی طرف سے یا سندھ حکومت کی طرف سے کل ایک مہم کا آغاز کیا جانا ہے. ایک وفاقی مہم بھی ہم کہہ سکتے ہیں چلے گی. پھر ہم نے آرٹیکل 149 کا بھی نام سنا اور بڑا چرچا بھی اس حوالے سے ہوا, بڑی باتیں کی گئیں, کامیاب نہیں ہوئی. کچرا وہیں کا وہیں ہے, بلکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کچرا اور پھیل گیا ہے. اس کا فوٹو سیشن کیا جائے گا باقاعدہ اس مہم کا, پہلے والی بھی کا ہوا تھا. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں ایسی کئی مہم اس شہر میں آ چکی ہیں اور میرے خیال میں اس مرتبہ لگتا یہ ہے وزیر اعلیٰ مطلب گو کہ دیکھیں ذمہ دار بھی وہی ہیں یہ ساری صورتحال کے, تو اس مرتبہ لگتا یہ ہے کیونکہ اس میں ایک 149 نے ایک ایسا کام دکھایا ہے کہ سب لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں. علی زیدی صاحب والی جو مہم تھی وہ تو بالکل اب ختم ہو چکی ہے اور وہ ممکن بھی نہیں تھی کیونکہ دیکھیں سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, وسائل سارے سندھ حکومت کے پاس ہیں, پھر 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہیں, تو لہٰذا علی زیدی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. پھر بنیادی انفراسٹرکچر پہ گرفت جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے, ان کی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈی ایم سی گو کہ متحدہ قومی موومنٹ MQM جو ہے وہ تحریک انصاف کی اتحادی ضرور ہے, میئر صاحب کا جھکاؤ بھی تحریک انصاف کی طرف ہے, لیکن وہ ایک طرف یہ گلا کرتے ہیں کہ تمام فنڈز ریلیز تو سندھ حکومت نے کرنے, وسائل ان کے پاس ہیں. تو ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ان وسائل کا استعمال کریں, اور کیونکہ اب اس میں بہت آواز بلند ہو چکی ہے, بلکہ عالمی سطح میں کہوں گا کراچی کے کچرے کی سٹوریز جو ہیں وہ بین الاقوامی اخبارات کی زینت بنی ہے. اتنا تذکرہ, اتنا چرچا ہوا ہے اس کراچی کے کچرے کا, تو شاید وہ اس سے کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ ایک ون ٹائم کام نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے جو کہ چلتے رہنا چاہیے, اور اگر یہ کام جاری رہا تو شہر صاف رہے گا. انہوں نے پیسے ضرور انہوں نے دے دیے, 600 گاڑیاں بھی استعمال ہوں گی, 4000 مزدور استعمال ہوں گے, ان سب کی پیمنٹ سب کا بندوبست کر دیا ہے. اور وسائل تو پہلے بھی رفع صاحب موجود تھے لیکن اس کا استعمال ہم نے دیکھا صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا تھا. میں نے کہا نا سیاست, بلیم گیم. اور اب وفاق تو ناکام ہو گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے کراچی کو صاف کر پائے گی, یا مہم کا کھیل یا جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے یہ سب اسی طرح سے جاری رہے گا؟ دیکھیں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے رینجر سے بھی کہا ہے کہ سیکیورٹی کی فراہمی, کیونکہ ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ MQM کہیں وہ رکاوٹ نہ ڈالے. میرے خیال میں MQM کا مسئلہ سب کا ہے, MQM کا بھی ہے, پیپلز پارٹی اس شہر میں جو رہتا ہے اس کا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں یہاں میں نے پہلے بھی ایک بار کہی تھی, سیاست ترک کر دیں اور اس شہر کو صاف کریں. اس شہر کی شناختی صفائی سب مل کر کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن ہم باتیں ٹیبل پر بیٹھ کے پروگراموں میں, ٹاک شوز میں یہی باتیں کرتے ہیں, ایک پیج پر آ جائیں, ہم سب ساتھ ہیں, ہمارا شہر ہے, ہم نے اسے مل کے بنانا ہے, سنوارنا ہے, لیکن عملاً ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. رائٹ. ابھی آپ نے ذکر کیا جیسے 600 گاڑیوں کا, 4000 اہلکاروں کا جو کام کریں گے, رینجر سے بھی ہیلپ مانگ لی ہے. یہ فور دا ون ٹائم ہم بات کر رہے ہیں, لیکن لانگر ٹرم میں اگر دیکھیں تو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ڈمپنگ پلیسز نہیں ہے, ہم کچرا کہاں ڈالیں, اس کو ریسائیکل کیسے کریں. سیوریج کے مسائل ہیں, گٹر آئروز بھر جاتے ہیں, ہم نے دیکھا ابھی تصاویر ڈالی گئی کہ جی گٹروں میں سے تو ریت کے بوریاں نکل رہی ہیں, اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے نالے صاف نہیں ہوتے, کچھ چیزیں ہیں جن کی بیسکس خراب ہیں. 4000 بے شک وہاں پر ہم لیبر لگا دیں یا ہم 600 گاڑیاں لے لیں, لیکن یہ کچرا اٹھائیں گی, صاف کر دیں گی, پھر اوور اینڈ اوور ہمیں پورے سسٹم کو صحیح کرنا ہے. اس کی طرف آپ کو لگتا ہے سندھ حکومت اب دھیان دے گی؟ دیکھیں بنیادی ذمہ داری میئر کی ہے, میں پھر یہی کہوں گا. اور اچھی ایک چیز یہ ہوگی کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہیں وہ میئر کراچی کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں, اپنے ساتھ لے کر چلیں. اور مگر یہ کہ شاید میئر صاحب راضی نہ ہوں اس معاملے میں, وہ علی زیدی صاحب کے ساتھ تو چلے گئے. لیکن میئر صاحب تو, آپ کو انٹرپٹ کروں گے, میئر صاحب تو یہی کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں, ہمیں وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس اب دیکھیں اب یہ فنڈز, مسئلہ نالوں کی صفائی تو ایک ایسا ٹیکنیکل اور ایسا سیاسی کام ہے نا کہ جو ہوتا ہی نہیں ہے. نالے صاف ہی نہیں ہوتے, اور صاف ہوتے ہیں کاغذوں میں صاف ہوتے ہیں, ویسے صاف نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہے, وہ پیسہ کھا جاتے ہیں. اگر وہی پیسہ اگر KMC میں نہیں کھایا جاتا تو آج لیاقت قائم خانی کے گھر سے یہ سب کچھ نہیں نکل رہا ہوتا. اس طرح کے کئی لوگ ہیں شہر کے اندر, ان کے گھروں کی تجوریوں میں اسی طرح کا مال بھرا ہوا ہے, اور میرے خیال میں اس پر نیب کام کر رہی ہے.
نیب اس پہ کام کرے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیب نے جس کام کا آغاز کیا ہے اس کام کو آگے بھی بڑھایا جائے گا. کراچی کو توجہ دی جائے گی, سندھ کو توجہ دی جائے گی. رفعت سعید صاحب بہت شکریہ, کراچی کے بیورو چیف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود تھے, تذکرہ کر رہے تھے اسی بات کا کہ بہت ساری مہم کا آغاز تو کیا جا رہا ہے. ایک